25 करोड़ में से 24 करोड़ लोगों का बेड़ागर करना है आपने सिर्फ इस 1 करोड़ के लिए। चरस जो है वो एक नशा है, ये भी आपको पता है, वो दवाइयों में इस्तेमाल करना, ये वो तो लेता है, असल में तो मनशियात है। जालिम मदीना की रियासत के अंदर मनशियात जो है वो काश्त की जा रही है सुहेल अफरीदी के अंडर, और सुहेल अफरीदी उसको बचा रहा है, कह रहा है कि नहीं ये तो हमारी ट्रेड है। हमारे जैसे इनकलाबी कभी किसी सरमायादार जागीरदार के दोस्त नहीं होते। हमें फायदा क्या होता है जब उनका हम दोस्त नहीं है, तो हमें तो हाथ डालना सीधा सीधा। और यही लोगों को समझ नहीं आती कि जब बराबरी पार्टी हाथ डालेगी ना इन पे, तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं आईपी पे कब्जा कर लेंगे तो इंटरनेशनली तो वो आपको पकड़ लेंगे सारी अवाम हमारी मर जाए, अवाम हमारी क्या भूखी मर जाए, उनकी तालीम ना हो, इलाज ना हो, कुछ ना हो। ये जो लोग कह रहे हैं जी इमरान खान उसके नाम पे सियासत कर रहे हैं, तो इन सब की एक ही रेस है इस वक्त। रेस सिर्फ ये है कि जब तक इमरान अंदर रहेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा लो, बस यही कुछ ये कर रहे हैं। कोई भी आप फिगर्स उठा लें, इस वक्त सबसे बुरे फिगर जो है ना वो पख्तूनख्वा के हैं, क्योंकि पख्तूनख्वा के अंदर एक ही बात की जा रही है कि वो चीफ मिनिस्टर आएगा वो अच्छा होगा जो इमरान खान को बाहर निकालेगा। तो फिर 2 चीफ मिनिस्टर बना लें, एक चीफ मिनिस्टर वो हो जो इमरान को बाहर निकाले और जो दूसरा चीफ मिनिस्टर हो वो सुबह चलाए। इमरान ने तो बूट पॉलिश करके जो नमक रामी की हुई है उसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। अच्छा माफी तो उन्होंने देनी बंद कर दी है, उन्होंने कहा माफी तो बड़ी ज्यादती हो गई है। फिर जो सियासी लड़ाई होनी चाहिए वो बराबरी पार्टी और पीटीआई की होनी है आखिरकार, ये मुझे पक्का पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ़्ट राइट सियासत के साथ, और मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जो सनत है उसके लिए बिजली का रेट 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट कम कर दिया। उसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा कि जो 7.5% रीफाइनेंसिंग एक्सपोर्ट रेट है, जब आप बाल बरामद करते हैं बाहर बेचने के लिए तैयार करते हैं तो उसके लिए जो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर 7.5% की शरह से सूद जो मार्कअप लेते हैं, उसमें 3% कमी करके उसको 4.5 कर दिया। अच्छा तो फिर व्हीलिंग चार्जेस का क्या बना? अच्छा व्हीलिंग चार्जेस का जो सब ये बना है कि वो जो 14 रुपये थे ना, अब व्हीलिंग चार्जेस आपको पता ही है कि वो ये होते हैं कि अगर कोई सोलर से बिजली बना रहा है, मैं बना रहा हूँ बड़ी तादाद में, तो कोई इंडस्ट्री मुझे कहती है मुझे बेच दो, तो बेच के वो मैं किसी गिलास में डाल के तो नहीं दूंगा ना, वो सिस्टम के तहत जाएगी ना, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। कितना फायदा दिया उसको वो 14 रुपये का कास्ट आती थी फी यूनिट, अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो 9 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कुछ 14 से समझिए 10 रुपये भी है कहीं पे, डिस्को वाइज है ना, कहीं डिस्को 10 रुपये भी है, तो इसमें 1 रुपये से लेके तो कोई 4-5 रुपये तक का फ़र्क ही है। अच्छा और ये बताएं कि जो IPPs को हम कैपेसिटी चार्जेस देते हैं 2000 अरब के सालाना, उसका क्या बना है? वो तो वही पे तो देखें ना जुल्फ़िकार साहब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सोशलिज्म फॉर द रिच है, ये हमारे ही पैसे, अवाम के पैसे इनको दे रहे हैं कि ताकि इंडस्ट्री चलाएं, और इंडस्ट्री चला के ट्रिकल डाउन में आवाम को जो है कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। इस तरह होता नहीं है, हमने नहीं होते देखा आज तक ये। तो फिर क्या करें? तो देखें ये तो IPP वाला, मैं तो सिंपल बात करता होता हूँ, IPPs को कम आए, IPP से कब्जा करें, ये कर नहीं सकते। ये इसलिए नहीं कर सकते कि IPPs के लोग जो खरबपति अरबपति लोग हैं वो इन तीनों पार्टियों के जो लोग अपने हैं पार्टियों के अंदर मौजूद हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, ये उनके दोस्त हैं। दोस्त पे कभी कोई हाथ नहीं डालता। ये इनकलाबी देखिए, हमारे जैसे इनकलाबी कभी किसी सरमायादार जागीरदार के दोस्त नहीं होते। हमें फ़ायदा क्या होता है जब उनका हम दोस्त नहीं हैं, तो हमने तो हाथ डालना है सीधा सीधा। और यही लोगों को समझ नहीं आती कि जब बराबरी पार्टी हाथ डालेगी ना इन पे, तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तबकाती इशू होगा। 4 रुपये का इम्पैक्ट क्या आप क्या समझते हैं? 102 अरब की क्रॉस सब्सिडी जो है पहले देते थे अवाम को, उसका रिलीफ मिलता था, क्योंकि अवाम को किसी न किसी तरीके से 200-300 यूनिट वालों को जो मिलता था। लेकिन ये जो 102 की सब्सिडी है, मैंने सुना कि ये भी ख़त्म कर दी है, और 4 रुपये वही है। अच्छा ओके, तो इसका मतलब ये हुआ क्रॉस सब्सिडी ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो सरमायादार है पाकिस्तान का, उसे कहा जा रहा है कि तुम प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ, और प्रॉफिट जो है फिर टैक्स भी इसका ना दो, क्योंकि टैक्स तो चोरी होता है। तो आखिरकार फ़ायदा किसको हुआ? सिर्फ और सिर्फ सरमायादार को। अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, बल्कि अवाम पहले से भी ज़्यादा गुर्बत में जो जाती जा रही है उसका तसलसल रुकेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, इनकी जगह अगर सिर्फ और सिर्फ इन पे कब्जा कर लिया जाए ना, IPPs पे, देखें अगर इन्होंने $100 नहीं IPP पे कब्जा कर लेंगे तो इंटरनेशनली तो वो आपको पकड़ लेंगे सारी तैसी। हाँ ये नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं। इंटरनेशनली भी हम देख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके जो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट आखिरकार ख़त्म भी तो होना होता है ना, तो जब वो ख़त्म होता है, वो तो 2048
46-48 آخری اگریمنٹ. تو پھر آخری ایگریمنٹ یہ ہے تو ہم ریاست پاکستان کی ثوابدید اب جو ہمارے پاس ہوگی استعمال کر کے آپ قبضہ کر لیں گے. بالکل قبضہ کریں تو گے. قبضہ کر کے بعد آپ کو پوری دنیا کے آپ کا کاروبار بند, ایکسپورٹ بند. دیکھیں اگر ہماری پارٹی آئے گی نا, تیل ختم. اگر ہماری پارٹی آئے گی نا اقتدار میں, تو وہ اتنے ایک تسلسل کے ساتھ انقلابی جو خیالات اور ہمارے جو نظریات ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے خطے میں وہ لے کے جا رہی ہوگی, دنیا میں بھی جا رہے ہوں گے, پھر کہیں جا کے اقتدار میں آئیں گے نا. کیونکہ سوشلزم کوئی ایک ملک میں نہیں ہوتا, تو اس لیے جتنے بھی ملک ہیں جو ہمارے قریبی ملک ہیں, یعنی امریکہ کے مزدور بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے پھر اس معاملے میں. بالکل مل جائیں گے, کیونکہ دیکھیں مل جائیں گے کہ مطلب کہ سولیڈیرٹی میں کھڑے ہوں گے. دیکھیں جتنے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عوام ہماری مر جائے, عوام ہماری کیا بھوکی مر جائے, عوام ہمارے پاس ان کی تعلیم نہ ہو, علاج نہ ہو, کچھ نہ ہو, ہم ایک مورل کویشچن کھڑا کرتے ہیں نا یہاں پہ. ٹیکنیکل کویشچن تو بعد میں آتا ہے کہ کرنا کیا ہے اس کے لیے. مورل کویشچن یہ ہے کہ کیا آپ نے لوگوں کو غربت میں مارنا ہے, کیا آپ نے لوگوں سے ہر چیز چھین لینی ہے. 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ لوگوں کا بیڑا گر کرنا ہے آپ نے صرف اس 1 کروڑ کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا اخلاقی سوال ہوتا ہے نا. تو جب بھی کھڑا ہو جاتا ہے نا اخلاقی سوال, تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. ایسے بہت سے ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ پھر بھی چلیں گے. ادھر کوئی بدماشی نہیں ہے. کیپٹلزم کے اندر میں مانتا ہوں کہ بدماشی ہوتی ہے, لیکن بدماشوں کے بھی اپنے اپنے گروہ ہوتے ہیں. تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہم کس کی مدد لیتے ہیں, کون ہمارے ساتھ چلتا ہے. لیکن وینیزویلا میں بھی تو سارے تیل کے کنووں پہ قبضے کیے تھے نا انہوں نے. تو ابھی اس کے صدر کا بھی اٹھا لیا. ہاں وہ اب اٹھایا نا, لیکن اس وقت جب ہیوگو شاویز تھا تو امریکہ کیا کر سکا تھا. مسئلہ یہ ہے کیا اس نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ریفارمز نہیں کیے تھے, وہ لیفٹ کا تھا, بائیں بازو کا تھا. وینزویلا میں صرف لیڈرشپ کی وجہ سے اٹھایا گیا. یہ بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس نے پورا سوشلزم نافذ نہیں کیا وہاں پہ. اگر ہیوگو شاویز سوشلزم نافذ کرتا تو بہت ڈفرینٹ حالات ہوتے. شاید لیٹن امریکہ میں پورے میں سوشلزم آ چکا ہوتا. مڈورو کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ منشیات کا سمگلر ہے. یہ الزام دیکھیں, وہ تو دیکھیں نا جی. اب وہ ہمارے تو سہیل افریدی جو ہیں وہ ان پہ بھی الزام لگا, جعلی مدینہ کی ریاست جو بنا رہے تھے عمران خان کے ساتھ مل کے, جو پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی کی تو ہو رہی ہے نا. اور وہ چرس جو ہے وہ ایک نشہ ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے. وہ دوائیوں میں استعمال کرنا یہ وہ تو لیتا ہے, اصل میں تو منشیات ہے. تو جعلی مدینہ کی ریاست کے اندر منشیات جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہے سہیل افریدی کے انڈر, اور سہیل افریدی اس کو بچا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تمہاری ٹریڈ ہے, یہ تمہارا بزنس ہے. سہیل افریدی کے بارے میں ایک وہ اب اس کی وقاص اکرم کی ایک آڈیو بھی آئی ہے. اس نے وقاص اکرم جو سیکٹری انفارمیشن ہے عمران خان نے بنایا, داڑھی والا جنگ کا, مجھے پتا ہے وہ مطلب پینترے بدلتا رہتا ہے, کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں. کہیں پہ کسی اجلاس میں وہ بات کر رہا تھا, اس کی آڈیو کسی نے ریکارڈ کر کے لیک کر دی. اس نے کہا یہ بڑا سہیل افریدی جو ہے نا یہ بڑا جاہل آدمی ہے, اچھا بڑا غلط آدمی ہے. اس نے ہمیں دھرنے کی کال دے دی رات کو 12 بجے. کس نے آنا تھا, ہوائی جہاز دینے تھے ہمیں. تو اور اپنے اس کے جو ایم پی اے تھے وہاں پشاور میں اسمبلی کے ممبر, ان کو کیوں نہیں لے کے آیا, خود ہی جا کے فیصلہ کر دیا کہ میں ادھر دھرنا دے رہا ہوں, خود ہی بھاگ گیا. میں تو یہ اپنے پارٹی کے اندر میں تو ایک ہی تبصرہ کروں گا اس پہ کہ یہ سارے جو ہے نا ان پہ ترس آتا ہے. دیکھیں وہ کہہ رہا ہے اس کو جاہل, تو خود جو وقاص اکرم جو ہے, جو بھی اس کا یہی نام ہے میرا خیال, یہ خود کیا ہے, یہ بہت بڑا جاہل ہے جو عمران کے ساتھ ہے, یا یہ بہت بڑا منافق ہے جو عمران کے ساتھ ہے, یا بہت بڑا مکار ہے جو عمران کے ساتھ ہے. اس کو جاہل کہہ رہا ہے, اور خود جو ہے عمران کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, جبکہ پہلے کسی عمران کو ہی برا بھلا کہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ موقع پرست لوگ ہیں سارے. اس نے کہا کہ یہ ٹھوس ہو گیا, کوئی 8 فروری کی کال تھی, تم چیف منسٹر ہو گئے, وہاں پہ 10 بندے لے کے آئے ہو, اور وہاں پر ڈرامہ کر کے رات گئے نکل گئے. یہ جیل کے قریب کہیں وہ لیڈری چمکا رہے ہیں نا. وہ جو چاہتا ہے کہ وہ لیڈری نہیں, وہ میرے خیال میں اپنی سی ایم شپ بچا رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں وقاص اکرم کی, کہ یہ اس کے خلاف بات کر کے اپنے آپ کو لیڈر بنا رہا ہے. کیونکہ جی دیکھیں جی پی ٹی آئی کے اندر اچھا لڑائی جو ہے وہ صرف یہ ہے جو عمران کے انڈر جتنے لوگ ہیں اس وقت, عمران کے انڈر کا مطلب کہ وہ تو جیل میں بیٹھا ہے, لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اس کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں, تو ان سب کی ایک ہی ریس ہے اس وقت. وہ آپ میں پکا بتا رہا ہوں, جو آپ ان کی پوری آبزرو کریں ان کی سیاست کیا ہے, ریس صرف یہ ہے کہ جب تک عمران اندر رہے گا اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لو, اپنی لیڈری چمکا لو, اپنے پیسے بنا لو, اپنی شہرت بنا لو, بس یہی کچھ یہ کر رہے ہیں, اور اسی لیے ایک دوسرے کے خلاف ترس آتا ہے مجھے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو 250 ارب روپیہ یہ وار آن ٹیرر پہ 138 ارب اور باقی مل رہے ہیں نا فاٹا کی وجہ سے, یہ وہاں پہ دہشت گردی کی ایک تجارت ہو رہی ہے, یہ ختم کرنا چاہتی ہی نہیں. دیکھیں دہشت گردی گورنمنٹ 13 سال سے ہے, 13 سال سے یا 16 سال سے پیسے لے رہے ہیں NFC سے.
یعنی 1% ٹریول فائنینسنگ. جی اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے وہ. اور میں وہی کہتا ہوں کہ اس سال 138 ارب روپے بنتے ہیں. یہ ایک صنعت ہے. اچھا 100 ارب 70 ارب فاٹا کے لیے بجلی کے ہیں اور پھر 60-70 ارب ان کے جو شیئر بنتا ہے وہ بھی ہیں. ہاں جی. تو یہ کوئی 250 ارب روپیہ تقریباً کم از کم جو ہے نا وہ ملتا ہے سال کا. اس سال مل رہا ہے. جی. تو یہ تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ بات سوچنے پہ تیار نہیں ہے کہ یار ان کے صوبے میں ضلع خیبر میں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ 40% ہے. دیکھیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ فگرز اٹھا لیں, اس وقت سب سے برے فگر جو ہے نا وہ پختونخوا کے ہیں. جیسے عورتوں کی تعلیم جو ہے اس کے سب سے برے فگر ان کے ہیں. تعلیم عام جو ہے اس کی بھی فگر ان کے سب سے برے ہیں. ابھی آپ نے یہ بات کی ہے 200 ارب کی, یہ بھی ان کے فگرز برے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ پختونخوا بہتر جگہ پہ کھڑا ہو, کیونکہ پختونخوا کے اندر ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ چیف منسٹر آئے گا, وہ چیف منسٹر ٹھیک ہوگا, وہ اچھا ہوگا جو عمران خان کو باہر نکالے گا. وہ چیف منسٹر چاہے بیڑا غرق کر دے پختونخوا کے عوام کا, چیف منسٹر پھر اور بنا لیں. ہاں تو پھر 2 چیف منسٹر بنا لیں. نہیں 2 نہیں ایک ہی ہو, لیکن ہو وہ ایک چیف منسٹر وہ ہو جو عمران کو باہر نکالے, اور جو دوسرا چیف منسٹر ہو وہ صوبہ چلائے. پی ٹی آئی کا چیف منسٹر جو ہو نا وہ کوئی پی ٹی ماسٹر ہو, ہاں وہی نا, پی ٹی کرایا کرے, اور اصل جو چیف منسٹر ہو کوئی اور ہو وہ نکال دے گا. لیکن اس کے لیے وہ شرطیں بڑی کڑی ہیں عمران خان کو باہر نکالنے کی. عمران خان کو باہر نکالنے کی کوئی بھی شرط یہ جتنی بھی پیش کر لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ فیصلہ جو عمران نے کرنا ہے. اب تو وہ شرطیں ختم کر دی انہوں نے. عمران نے تو بوٹ پالش کر کے جو نمک رامی کی ہوئی ہے اس کو معافی مانگنی ہی پڑے گی. اگر وہ معافی مانگے گا اچھا معافی تو انہوں نے دینی بند کر دی ہے, انہوں نے کہا معافی کی دکان زیادتی ہو گئی ہے پھر. اچھا میں معافی کی دکان بند کر دی. ذوالفقار صاحب میں ویسے پتہ کیا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں عمران خان باہر آئے. میرے لیے بڑا اچھا ہے, یہ ہماری پارٹی کے لیے بڑا اچھا ہے. جب یہ باہر آئے گا نا تو اصل لڑائی شروع ہوگی سیاست میں. جو اصل ایشوز کے اوپر جو لڑائی ہے, جو سیاسی لڑائی ہونی چاہیے, وہ برابری پارٹی اور پی ٹی آئی کی ہونی ہے آخرکار. یہ مجھے پکا پتا ہے, کیونکہ نیریٹو یہ جو بنائی جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, انہوں نے باز نہیں آنا, کیونکہ ان کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے. یہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شورش مچائے رکھتے ہیں. آپ کے بہت سارے صحافی دوست جو ہیں وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو نیریٹو تو یہ بناتے رہتے ہیں. وہ ہاں پیسے کے لیے کر رہے ہیں سارا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر جو باہر بیٹھے ہوئے صحافی ہیں جو بہت ہی بڑے غدار ہیں پاکستان کے اس وقت, میں غدار نہیں چلے کہتا, ملک دشمن ہے ہمارے ملک کے اس وقت, پاکستان کے تو ریاست کے خلاف. اور جو یہاں پہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی بہت ہی جاہل قسم کے لوگ ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. تو وہ لوگ مل کے یہ سب نیریٹو بناتے رہتے ہیں. اگر اس کا کوئی نیریٹو توڑ سکتا ہے نا عمران کا, وہ صرف ہم توڑ سکتے ہیں. یہ باہر آئے گا اس وقت صحیح ہم اس کو تنقید کریں گے. اس کے جو بھی یہ کام کر رہا ہوگا, چاہے ایک اس کی صوبے میں حکومت ہو, چاہے پختونخوا میں, چاہے یہ ادھر کو اپوزیشن میں بیٹھا ہو, کچھ بھی ہو حکومت میں آ جائے مجھے نہیں پتا, اگر اس کو کوئی اپوزیشن ملے گی تو وہ میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں صرف برابری پارٹی سے ملے گی, کیونکہ یہ ریپرزینٹ کرے گا اس وقت امیر آدمی کو, ہم کریں گے عام لوگوں کو, جس میں غریب اور محنت کش بھی ہوں گے اور مڈل کلاس بھی ہوگی. گڈ. اچھا اب ایک دیکھیں پاکستان کا, انڈیا کا, ہمارے اس جنوبی ایشیا کا مسئلہ ہے کہ بچی کی شادی کے لیے چاہیے ہوتا ہے زیور. سونے کا ریٹ 5,75,000 روپے تولہ. جی جواد صاحب, کل ویسے آج ویسے 4% کم ہوئی ہے اس کے اندر, اس کی کمی آئی ہے آج بھی, اور کل بھی کوئی 30-35-40,000 روپے کم ہو گئے. ایک دن میں 35,000 روپے تولہ مہنگا ہو رہا تھا. یعنی ہوتا ہے 200 روپے, 5 روپے, 20 روپے, 50 روپے, یہ اس کی فلیکچویشن نارمل ہوا کرتی تھی. لیکن یہ قیامت آئی ہے, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو پوری جو دنیا کی جو مارکیٹ ہے سونے کی, وہ بھی آخرکار امیر ہی کنٹرول کرتے ہیں, وہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں جنہوں نے جو ڈالر کی لڑائی تھی نا ٹرمپ کی اور ریزرو بینک کے, اس کے اسٹیٹ ریزروز کے اس کے چیئرمین کی, جس کو چینج کر دیا. اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ڈالر بہتر ہو گیا, اس کا مطلب یہی بنے گا, کیونکہ اصل میں وہ چاہ ہی رہے تھے, امریکہ میں بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو معیشت کا جو بنیادی اساس ہے وہ ڈالر کے بجائے وہ سونے میں کنورٹ ہو جائے. لوگوں نے خریدا ہے. انڈیا کا میں بتاؤں آپ کو, لیکن انڈیا نے پچھلے 6 مہینے میں 32 ٹن سونا خریدا پچھلے 6 مہینے میں. چائنا نے بھی اٹھایا. اب یہ سونا جہاں جہاں سے اٹھایا جا رہا ہے مارکیٹ سے, وہ ڈالر کو قتل کر دے گا, کیونکہ وہ انہوں نے کہنا امریکہ کو کہنا کہ لاؤ سونا دو, مجھے آگے نا اپنا سونا پکڑو ڈالر لو. مجھے آگے نا لڑائی نظر آ رہی ہے.
اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, چاہے اب ٹرمپ اس کے لیے کیا کرے, جیسے ابھی نیچے آیا ابھی 4%, ظاہری بات ہے ٹرمپ نے بھی کوئی اس میں اقدامات کیے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں آخر کا سرمایہ داری نظام کے اندر نا ریفارمز کرنے کی تو بڑی گنجائش ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, اکانومی میں بھی ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے, بینکنگ سیکٹر میں ہوتی ہے, اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے. غریب مر گیا ہاں, لیکن غریب آدمی مرتا رہتا ہے. یہ اوپر کے کھیل ہیں سارے. یہ دیکھیں نا سونا کس کے پاس, وہ کہتے ہیں نہیں, اب آپ کیا کہتے ہیں, کیا نہیں وہ کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے, ایسے کہتے ہیں نا جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. پی پی کا کتا کنویں سے نہیں نکالو گے تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کنویں میں جو گند ہے نا, اگر گند نہیں نکلے گا تو کنواں صاف نہیں ہوگا. اور آئی پی پیز کا جو یہ جو گند ہے جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, یہ جو ہم سے جو پیسے اتنا کما گئے ہیں, یہ دیکھیں نا اگر 1 روپیہ انہوں نے ہم پہ لگایا تھا 1 روپیہ, تو یہ 10 روپے کما چکے ہیں. تو اس کا مطلب 10 گنا کما چکے ہیں. بے شمار وہ محمد علی کی رپورٹ میں ہے یہ سارا کچھ. تو اب انہوں نے اور کیا کرنا ہے, مطلب کیا چاہتے ہیں یہ اس ملک کے لوگ, اور یہ ہے بھی پاکستانی. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پہلے کہ ان کو جو ہے نیشنلائز کر دیں گے, یہ ایک پلی لی جا سکتی ہے کہ یار تم چھوڑ کے نکلو. دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا, یہ پاکستان کے امیر لوگوں نے مل بانٹ کے کھانے کا ایک طریقہ نکالا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ بینظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ ٹھیک کام کیا تھا, کیونکہ اور بھی الٹرنیٹیو بہت سے انرجی ریسورسز تھے جن کو لایا جا سکتا تھا بروئے کار. انہوں نے اس طرف چل پڑی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اسی وقت جو ہے نا ایک ایسے کرائسس میں گیا ہے کہ وہ آج تک وہاں سے نکلا نہیں ہے. اور اس کے پیچھے ہماری رولنگ کلاس کے لوگ تھے, اور انہوں نے پیسہ بنانے کے لیے ان کو کہا, انہوں نے بھی سوچا کہ چلو کر دو, کم از کم یہ اس وقت تو مسئلہ حل ہوگا بجلی کا. اور یہی پھر بعد میں نواز شریف وغیرہ نے کیا, یہ پھر بعد میں پی ٹی آئی نے بھی کیا. تو یہ سارے اصل میں دیکھا جائے تو یہ سارے شامل ہیں اس میں. پاکستان کا سارا حکمران, امیر حکمران طبقہ اس میں شامل ہے. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آئی پی پیز کو قومیانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں. اور میں پھر آج کہہ رہا ہوں, پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آخرکار ان کو بھی یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے, پاکستان کا جو غریب آدمی ہے, پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے, وہ رول جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے یہ کہ آہوں کے, چیخوں کے اور رونے کے. بہت شکریہ. ہم ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. یقیناً آئی پی پیز کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایک وہ ایشو ہے جو پاکستان کو تباہ نہیں کر رہا بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے پہ تلا ہوا. آپ کا بہت شکریہ.